बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं जंगल की तरफ जा रही थी कि वहां से एक जीप गुजरी। वो फौजी थे जो शायद हमारे गांव में किसी मिशन पर आए हुए थे। मैंने जीप को जाते हुए देखा और वहां से जाने लगी। उसी लम्हे कोई मेरे सामने आ गया। वो एक फौजी था। फौज की वर्दी उस पर बहुत जच रही थी। उसके भूरे बाल और भूरी आंखें बहुत हसीन लग रही थी। वो मुझे गौर से देख रहा था। मैंने सर झुकाकर आगे बढ़ना चाहा। पीछे से एक सिपाही ने आवाज दी, कैप्टन साहब, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। मैंने तजस्सुस से मुड़कर देखा। अच्छा, तो वो कैप्टन है। वो अब तक मुझे ही देखे जा रहा था। मैं जल्दी से वहां से चली गई, लेकिन अब रोज ही वो मुझे नजर आता। न जाने क्यों मेरा दिल करता बस उसे देखती रहूं। वो कभी अपने सिपाहियों के साथ होता, कभी अकेला, लेकिन मुझे लगता कि वो भी मुझे रोज गौर से देखता है। और अब तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने भी लगा था। उसका नाम कैप्टन साकिब था। उस जैसा खूबसूरत नौजवान मैंने इससे पहले नहीं देखा था। मेरा नाम रोशनी है। न जाने क्या सोचकर मेरी माँ ने मेरा नाम रोशनी रखा था, जबकि मेरी जिंदगी तो हमेशा से ही अंधेरों में गुजरी थी। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रिहाइश पजीर थी, जहां हमारा पक्का मकान था। वो पहाड़ी इलाका था, हर सू सरसब्ज शादाब नज़ारे। लेकिन मैं हमेशा उदास रहती थी, क्योंकि मेरा कोई साथी ना था कि जिसके साथ मैं हंस बोल लेती। मैंने जब से होश संभाला था तो अपनी माँ की जगह सौतेली माँ को पाया। बाबा मुल्क से बाहर ड्राइवर थे। वो काफ़ी अरसे से घर नहीं आए थे, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो अब भी कभी वापस नहीं आएंगे। न जाने वहाँ उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि ना वो पैसे भेजते और न राबता। मैं 5 साल की थी जब बाबा मेरी सौतेली माँ आसिया को ब्याह कर लाए थे, और उसकी 2 बेटियाँ जो उसके पिछले शौहर से थीं वो भी उनके साथ आई थीं। मैंने देखा था बाबा ने मुझे गोद में लेकर आसिया से कहा था कि मैं तुम्हारी बेटियों को बाप का प्यार दूंगा, इसके बदले तुम मेरी मासूम बच्ची पे ममता का हाथ रखना। उस वक्त तो आसिया ने बड़े प्यार से मेरे बाप को ये कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, और मुझे खुद से लिपटा लिया था। लेकिन कुछ वक्त गुजरते ही वो अपनी असलियत पर उतर आई, जब बाबा ने एक दिन आसिया को बताया कि उसे दुबई में ड्राइवर की जॉब मिली है और ये मौका वो गंवाना नहीं चाहते। अगर मैं वहाँ चला गया तो तुम लोगों के पास कुछ पैसे आ जाएंगे और फिर हम अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे। बाबा के कहने पर आसिया भी खुश हो गई, मगर बाबा ने ये नहीं सोचा कि बेहतर मुस्तकबिल आसिया की बेटियों का होने वाला था, जबकि उनकी बेटी का मुस्तकबिल तो अंधेरे में खो जाएगा। बाबा के जाते ही आसिया ने ऐसा रंग बदला कि मुझे घर की छत पे जो टूटा फूटा कमरा था वहाँ शिफ्ट कर दिया। मैं छोटी थी, सिर्फ 12 साल की। मुझे बहुत खौफ आ रहा था। मैंने बहुत मिन्नतें की कि मुझे ऊपर मत भेजें अम्मी, मगर वो जालिम औरत ना मानी और मुझे उस कमरे में एक छोटी सी चारपाई देकर फेंक दिया। मैं सारी रात वहाँ खौफ से कांपती रही। मेरी सौतेली माँ आसिया ने बचपन से ही मुझे काम पर लगा दिया था, जबकि अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भेजती थी। मैं दोपहर के वक्त जब सो जाती, चोरी से मास्टर जी के घर जाती और वहाँ से उनसे पढ़ती। मेरी माँ आसिया को ये मालूम नहीं था। उन्हीं दिनों मेरी नानी, जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, मुझसे मिलने आई। नानी को देखकर मेरी जान में जान आ गई, लेकिन नानी ने मुझे इस हाल में देखा तो बहुत परेशान हो गई। उस दिन नानी ने आसिया को साफ कह दिया कि अब वो मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपनी बच्ची को अकेला इस हाल में कभी नहीं छोड़ सकती। नानी ने अपने आंसू पोंछते हुए मुझे गले से लगा लिया तो आसिया गुस्से से अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई और कहा कि आपने रहना है तो रोशनी के कमरे में रहना होगा और अपने खाने पीने का इंतजाम भी खुद करना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि सबका बोझ बर्दाश्त कर सकूं। वो ये कहती हुई अंदर चली गई, मगर उस दिन मैं बहुत खुश थी कि नानी अब मेरे साथ रहेंगी। नानी ने और मैंने मिलकर कमरा अच्छे से साफ किया और नानी ने कुछ सामान मंगवाकर सब कुछ सेट कर दिया। अब कमरा मुझे अच्छा लगने लगा। अब नानी का सहारा था। मैं बहुत खुश थी। दिन भर मैं घर के काम काज करती थी और मुझे अब आदत हो गई थी। मैं काम से फारिग होकर अपनी पढ़ाई करती थी। कभी मैं घर से बाहर फल तोड़ने के बहाने निकल जाती और जंगल में कुछ वक्त गुजारने लगती।
ایک دن میں جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک آواز آئی، روشنی! کسی نے مجھے پکارا تھا۔ میں نے چونک کر چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ میں گھبرا کر جلدی سے وہاں سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں پھلوں کی باسکٹ تھی جس میں جنگل سے سیب توڑ کر ڈالے تھے، اسی میں میری کتاب بھی تھی جو میں نے چھپا رکھی تھی۔ میں گھر پہنچی تو آسیہ دروازے پر کھڑی مجھے ہی گھور رہی تھی۔ کہاں تھی اتنی دیر سے؟ اس نے چلا کر کہا تو میں گھبرا گئی۔ امی، میں پھل توڑنے گئی تھی۔ اس بات پر اس نے مجھے بہت سنائی کہ گھر کا کام کون کرے گا؟ تمہاری ماں قبر سے نکل کر آ کر کرے گی کیا؟ ان کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا اور میں باسکٹ پھینک کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہاں آ کر میں بہت روئی۔ نانی دوپہر کو کچھ دیر آرام کرتی تھی تو وہ سو رہی تھی، ویسے بھی وہ ذرا اونچا سنتی تھی۔ میں کافی دیر تک روتی رہی۔ کاش آسیہ میری مری ہوئی ماں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہتی۔ آدھی رات کو میں کمرے سے باہر آ گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ یا اللہ، تو بڑا مہربان ہے، میری جان آسیہ جیسی ڈائن سے چھڑا دے۔ میں نے کہا تو دل ہی دل میں تھا، مگر پیچھے سے آواز آئی، ایسا مت کہو، وہ تمہاری ماں ہے۔ میں نے چونکہ دیکھا تو میرے پیچھے وہی کیپٹن صاحب کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا تو وہ مسکرانے لگا۔ روشنی، میں سب جانتا ہوں کہ اس گھر میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن تم پریشان مت ہونا، میں تمہاری مدد کے لیے ہی آیا ہوں۔ اس نے اپنا بیگ اتارا جو اس نے اپنی پیٹھ پر باندھ رکھا تھا۔ اس میں سے کچھ کتابیں ہیں جو تمہارے پڑھنے میں مدد کریں گی۔ میں نے خوشی سے وہ بیگ کھولا تو اس میں بہت سی کتابیں تھیں۔ میں خوش تھی۔ وہ فوجی مجھے بہت پیار سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو شرم آنے لگی تھی۔ میں اس وقت 17 سال کی ہو گئی تھی اور پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا، لیکن آج اس کی نظروں نے مجھے بہت عجیب سا تاثر دیا تھا جسے میں کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ مجھے خاموش ہوتا دیکھ کر وہ بولا، میرا نام کیپٹن ثاقب ہے۔ تم اصلی فوجی ہو؟ میں پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں، میں اصلی فوجی ہوں۔ اس کی نگاہوں میں جانے کیا تھا کہ میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ اف، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو، تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو خواہ مصیبت میرے گلے پڑ جائے گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے جانے کو کہا تو وہ ہنستا ہوا منڈیر سے نیچے کودا اور اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے یاد آیا کہ میں نے تو دل میں دعا کی تھی۔ پھر اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں نے کیا دعا کی ہے؟ میں گہری سوچ میں پڑ گئی۔ میں وقت نکال کر پڑھائی کرنے لگی۔ یہ کتابیں کچھ مشکل تھیں مگر میں بہت ذہین تھی۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی تو آسیہ نے کہا کہ جا کر کپڑے پچھلی طرف والی تار پر ڈال دو، کیونکہ گھر پہ کچھ مہمانوں نے آنا ہے تو برا لگتا ہے کہ پورا گھر کپڑوں سے بھرا نظر آئے۔ ویسے بھی آسیہ مجھے تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی تھی۔ اسے علم تھا کہ پچھلی طرف جانے سے مجھے خوف آتا ہے، کیونکہ وہاں پر بہت سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں کچھ اس طرح کی بات تھی کہ میں ڈر گئی جب میں بہت چھوٹی تھی۔ مگر وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دن بابا گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آسیہ کو بتایا کہ ہمارے گھر کے پچھلی طرف ایک لاش ملی ہے۔ ان کی بات سن کر ہم سب گھبرا گئے۔ بابا نے پچھلی طرف کی کھدائی کی تاکہ وہاں کچھ سبزیاں اگا سکیں، لیکن ان کو وہاں پر انسانی ہڈیاں ملی تھیں جو کہ کسی لڑکی کی تھی۔ کیونکہ اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، وہ کافی پرانی قبر تھی۔ قبر کا ملنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی شاید، مگر جو کوئی بھی اس کو بنا جنازے کے دفنایا گیا وہ خطرناک ہے، اور یہی بات سب کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ورنہ اگر اس کا جنازہ پڑھا گیا ہوتا تو چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں نہ ہوتی۔ اس لڑکی کا قتل ہوا تھا اور اسے وہاں دفنایا گیا تھا۔ بابا نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو جمع کر کے سارا قصہ بیان کر دیا۔ وہاں کے لوگوں نے مل کر اس کا جنازہ پڑھا اور قریبی قبرستان میں دفنا دیا۔ اس کی ہڈیوں کو ایک پوٹلی میں باندھ کر دفنایا تھا، اور اس دن سے میں نے پچھلی طرف جانا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آج آسیہ کا حکم تھا، میں بمشکل بالٹی اٹھائی اور پچھلی طرف جانے لگی۔ میں جیسے ہی وہاں آئی تو دیکھا وہاں وہ کیپٹن ثاقب کھڑا ہے۔ اسے دیکھ کر میں خوشی سے چلائی، تم! وہ ہنستا ہوا قریب آیا اور کپڑوں کی بالٹی اٹھا کر پرانی جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ میں بھی اس کے ساتھ جانے لگی۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے کپڑے تار پر ڈالے اور کچھ جھاڑیوں پر پھیلا دیے۔ اس سے باتیں کرتے کرتے مجھے ذرا بھی یاد نہ رہا کہ اس جگہ سے میں کتنا گھبراتی تھی۔ ثاقب نے بتایا کہ وہ ابھی 1 سال پہلے ہی کیپٹن بنا ہے اور اس کی قریبی چھاونی میں تقرری ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ جب سے اس نے مجھے دیکھا ہے تب سے وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، اور اس دن وہ بہانہ بنا کر میرے گھر آیا تھا تاکہ مجھ سے مل سکے۔ پہلے تو میں اس سے خفا ہو گئی کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا،
لیکن پھر اس کی باتوں سے میں مطمئن ہونے لگی۔ ثاقب دل و جان سے مجھ پر فدا تھا۔ اس نے اپنی بے قراریاں مجھ سے بیان کی تو میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا اور بلا وجہ مسکرانے لگی۔ میں باقی کے کپڑے دھونے کو آگے بڑھی تو میں حیران رہ گئی۔ سارے ہی کپڑے دھلے ہوئے تھے، لیکن میں نے تو صرف آدھے ہی کپڑے دھوئے تھے۔ ہو سکتا ہے آسیہ نے دھو لیے ہوں۔ ویسے تو وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، مگر آج شاید مہمانوں کی وجہ سے دھو لیے ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں باقی کے کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر لے آئی۔ آسیہ کا بھتیجا آیا ہوا تھا۔ وہ یہاں گھومنے کے ارادے سے آیا تھا اور اس کا ایک دوست بھی ساتھ تھا۔ ان کے لیے کمرہ سیٹ کر دیا تھا۔ آسیہ نے جو کمرہ سیٹ کیا وہ اصل میں میرا کمرہ تھا، جو آج کل آسیہ کی بیٹی زویا کے حوالے تھا۔ کیونکہ زویا اور رانیہ ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، اسی لیے ان کا کمرہ الگ کر کے مجھے اوپر والے کمرے میں شفٹ کیا تھا آسیہ نے۔ وہ لڑکا جس کا نام نوید تھا، جو کہ کراچی سے آیا تھا، اس کی نگاہوں میں نہ جانے کیا تھا، مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ جب سے وہ آیا تھا ہر وقت بلا وجہ مجھے پکارتا، روشنی پانی دو، روشنی چائے بنا دو۔ میں خوب سمجھ رہی تھی کہ اس کی نیت خراب ہے۔ آسیہ تو اس کے واری صدقے جاتی تھی۔ ایک دن وہ کچن میں گھس آیا اور پانی کے بہانے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کی اس حرکت پر سن سی ہو گئی، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ نوید کے چہرے کا رنگ نیلا پڑنے لگا اور اس کے جسم میں اینٹھن ہونے لگی۔ میرا ہاتھ تو وہ چھوڑ چکا تھا، مگر اب تک اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر چیخ ماری تو وہ اچانک گر پڑا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ گئی اور آسیہ کو بلایا۔ وہ ابھی گھر واپس آئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ وہ ناگواری سے بولی۔ امی، وہ نوید بھائی۔ میں نے کچن کی طرف اشارہ کیا تو وہ جلدی سے کچن کی طرف بھاگی۔ بمشکل ہم نے اسے گھسیٹ کے کمرے میں لا کر بستر پر ڈالا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد وہ ہوش میں آیا تو مجھے دیکھتے ہی چلانے لگا، پھپھو یہ لڑکی چڑیل ہے۔ اس کی بات پہ میں نے اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کی، مگر آسیہ نے دیکھ لیا۔ جاؤ یہاں سے۔ اس نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ مجھے نوید کی بات پہ اب تک ہنسی آ رہی تھی۔ لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے منوس کا، میں نے سوچا اور کھانا بنانے لگی۔ شام ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں آئی، جہاں نانی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اب ضعیف ہو چکی تھی اور ان کے سارے کام میں ہی کیا کرتی تھی۔ بس اتنی تسلی تھی کہ کوئی میرے ساتھ ہے۔ اس رات نوید کو بہت تیز بخار آیا تھا اور وہ اول فول بکے جا رہا تھا۔ روشنی یا تو کوئی چڑیل ہے یا بھوت، کیونکہ اس کو ہاتھ لگاتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے مجھے بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ آسیہ یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ نوید نے بے خیالی میں اعتراف کر لیا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ لیکن میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ واقعی جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا تو اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ کھڑکی میں کھٹکا ہوا۔ میں نے دیکھا تو ثاقب وہاں کھڑا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور باہر آئی۔ وہ منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں ابھی اس تک پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے آسیہ آ گئی اور میری چٹیاں پکڑ کر بولی، بدذات کیا کر رہی ہے اس لڑکے کے ساتھ چھت پر؟ میں اسے اچانک دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ میرا پسینہ چھوٹنے لگا تھا۔ آسیہ نے میرے منہ پر کس کر تماچا مارا۔ بے حیا، پہلے میرے بھتیجے کو اپنے جال میں پھنسایا اور اب اس لڑکے کے ساتھ یہاں اپنا منہ کالا کر رہی ہے۔ آسیہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے ثاقب کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ یکایک مجھے احساس ہوا کہ آسیہ کا جسم اکڑنے لگا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ آسیہ کا پورا جسم اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ وہ ہوا میں معلق تھی۔ میری نظر ثاقب پر پڑی تو اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعائیں نکل رہی تھیں، اور اس کا پورا دھیان آسیہ پر تھا۔ میں زور سے چلائی، ثاقب! میری آواز پر ثاقب نے آسیہ سے نظریں ہٹائیں تو وہ زمین پر گرنے لگی۔ میں نے اسے تھام لیا۔ آسیہ ابھی بھی بے ہوش تھی، جبکہ ثاقب اچانک سے کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری۔ نہ جانے کیسے میں نے آسیہ کو اس کے کمرے میں پہنچایا اور خود آ کر نانی کے ساتھ لپٹ کر سو گئی تھی۔ میرا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آدھی رات تک میں بہت تیز بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نانی تو بستر سے اٹھ بھی نہ پاتی تھی، مگر اس رات کوئی میرے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتا رہا۔ صبح تک میرا بخار اتر چکا تھا اور فجر کے وقت ہی شاید میری آنکھ لگی تھی۔ میری آنکھ تقریباً صبح کے 10 بجے کھلی تھی۔ میں نے دیکھا میں اپنے بستر پر تھی۔ میں نے اٹھنا چاہا تو شدید کمزوری کا احساس ہوا، مگر اٹھنا تو تھا، ورنہ آسیہ کا خیال آتے ہی کل رات کا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ ثاقب کا اپنی آنکھوں سے شعائیں نکالنا اور آسیہ کو ہوا میں معلق کرنا، اوف! میرا دل بند ہونے لگا یہ سب یاد کر کے۔ کاش وہ کوئی برا خواب ہوتا۔
میں نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ڈرتے ڈرتے میں نیچے جانے لگی تو وہاں مولوی صاحب بیٹھ کر آسیہ اور نوید پر دم کر رہے تھے۔ آسیہ کو چپ لگی ہوئی تھی، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، جبکہ نوید کبھی ہنستا اور کبھی رونے لگتا۔ مجھے نیچے آتا دیکھ کر مولوی صاحب کھڑے ہو گئے۔ لڑکی نیچے مت آنا، وہ برہم آواز میں بولے۔ میں ڈری سہمی سیڑھیوں کے کونے میں کھڑی رہی۔ اسی وقت ایسا لگا جیسے میرے اندر ایک عجیب سی طاقت آ گئی اور میری آنکھیں لال ہونے لگیں جیسے کوئی میرے اندر آ گیا ہے۔ میرا جسم اکڑا نہیں تھا، بس میرا چہرہ نیلا پڑنے لگا۔ وہاں موجود ایک آدمی نے مجھے آرام سے کہا، بیٹا تم اوپر چلی جاؤ، ابھی مولوی صاحب دم کر رہے ہیں۔ اس آدمی کی آواز پر مجھے لگا کہ جیسے اب وہ طاقت میرے جسم سے نکل گئی ہے، میں نارمل ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ آئی۔ میرے جاتے ہی وہاں پھر سے مولوی صاحب کی آواز گونجنے لگی۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ نانی کو دیکھا، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ روشنی میری بچی، کیا ہوا ہے تجھے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگیں تو میں پھر سے ان کی آغوش میں چھپ کر سسکنے لگی۔ نانی، میں نے کل رات بہت عجیب ہوتا دیکھا ہے۔ میں نے ان کو سارا واقعہ منو ان سنا دیا۔ نانی نے مجھے چمکارا اور کہا کہ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ لڑکا واقعی کوئی ماورائی مخلوق بھی ہے تو اچھا کیا کہ آسیہ کو اس کے کیے کی سزا ملی۔ میں حیرت سے نانی کو دیکھنے لگی۔ مجھے اب خیال آ رہا تھا کہ اگر یہ سب ثاقب نے کیا تھا تو اس نے مجھے بچانے کے لیے کیا تھا، مگر وہ انسان نہیں تھا۔ یہی سب سے بڑی پریشانی تھی، یہی بات مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس دن میں شام تک کمرے میں بند رہی، نیچے نہ جانے کیا کیا ہوتا رہا۔ شام ہوتے ہی کھڑکی پہ وہی چہرہ نمودار ہوا جو خود کو کیپٹن ثاقب کہتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں خوف سے چلانے والی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ ثاقب مسکراتا ہوا میرے قریب آنے لگا۔ اس وقت میرا پورا جسم جیسے کسی نے جکڑ رکھا تھا، میں خود ہل سکتی تھی اور نہ بات کر سکتی تھی۔ ڈرو مت روشنی، آج میں اپنے بارے میں تمہیں سب سچ بتانے والا ہوں۔ میرا نام ثاقب ہی ہے اور میں فوج میں کیپٹن ہوں، لیکن میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس کی اس بات نے میرا دل بند کر دینا تھا، مگر پھر بھی وہ دھڑک رہا تھا۔ میں نے بھی تمہاری طرح پہاڑوں میں جنم لیا۔ میری ماں ایک جن زادی تھی، انہوں نے مجھے پیدا ہوتے ہی ایک نیک دل انسان کو سونپ دیا تھا جو کہ بے اولاد تھے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا پوسا۔ انہیں بہت شوق تھا کہ میں آرمی میں بھرتی ہو جاؤں۔ میں نے دن رات محنت کر کے ان کا یہ خواب پورا کر دیا، لیکن آج وہ حیات نہیں ہے۔ قسمت نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ جب میری پوسٹنگ یہاں ہوئی تو ایک دن میری نظر تم پر پڑی۔ تم جنگل میں پھل چنا کرتی اور کتابیں پڑھا کرتی۔ مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی۔ میں روز تمہیں دیکھتا تھا۔ حالانکہ میری ڈیوٹی سخت ہے، لیکن ایک جن ہونے کے ناطے میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کی خاطر اڑ کر آتا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں روشنی، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں دکھ دے یا تمہیں نقصان پہنچائے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں روشنی، تم مجھے غلط مت سمجھنا۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس نے اپنی کسی طاقت سے مجھے سن کر رکھا تھا تاکہ میں اس کی باتیں خاموشی سے سن سکوں۔ میری آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک اشارہ کیا تو میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اب میں بول سکتی تھی، مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے یہاں وہاں دیکھنے کے بعد نانی کو پکارا جو شاید سو رہی تھی۔ اب میرا ڈر کچھ کم ہو گیا، لیکن پھر بھی میں ثاقب سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ آسیہ کی طبیعت اب ٹھیک تھی، لیکن اسے ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ اب وہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے نقصان پہنچانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ میں اب باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن ایک رات نانی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس رات میں خوب روئی، میرا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں نے مل کر نانی کی تدفین کی۔ اب میں نانی کی قبر پر جانا چاہتی تھی، مگر ایک خوف سا میرے دل میں بیٹھ چکا تھا کہ کہیں وہاں کسی جن سے ملاقات نہ ہو جائے۔ اتنے دن ہونے کے باوجود ثاقب کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ نہ جانے وہ واپس کیوں نہیں آیا تھا۔ ایک دن اچانک میرے بابا آ گئے۔ ان کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے مجھے کوئی خواب نظر آ رہا ہے۔ میں بابا سے لپٹ کر بہت روئی، وہ بھی رو پڑے۔ بابا، آپ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے باہر کی جیل میں بند تھے، ان کا ویزا ختم ہو گیا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے ایک نیک بندے نے مجھے آزاد کروایا۔ میں بابا کو پا کر بہت خوش تھی، لیکن بابا نہ جانے کیا سوچ کر آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی میری شادی کا اعلان کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے میری بات پکی کر دی تھی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے،
जो उनके साथ दुबई में होते हैं। मेरी आंख खुली तो सामने साकिब खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके लबों पर बहुत प्यारी मुस्कान थी। भूरी आंखें उसे किसी यूनानी शहजादे से मुशाबे करती थीं। साकिब, ये तुम हो ना? मैंने बेयकीनी से पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ मेरी जान, ये मैं ही हूं और मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हूं। और मैं तुम्हारी ना हो सकी साकिब, मेरी शादी किसी और से हो रही है। नहीं रोशनी, मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी पहले करता था। हम शादी कर लेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं साकिब, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। तुम एक जिनजादे हो और मैं आदमजाद। लेकिन अब मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन ये बात मैं उससे नहीं कह सकती थी। अगर मैं उसको बता देती तो वो कभी मुझसे दूर ना जाता। मैंने साकिब को बहुत समझाया कि अब वो मुझसे ना मिला करे, मेरा निकाह होने वाला है। वो रोज मुझे समझाने आता, मगर मैं उसे एक ही बात कहती कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे छोड़ दो। जिस दिन मेरा निकाह था वो मुझसे मिलने आया था। वो बहुत उदास था, उसकी हसीन आंखों में शिकायत थी। मैंने उससे वादा लिया कि तुम मेरे शौहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तब वो उदासी से मुस्कुराया और बोला कि जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उनको मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और मैं एक बुरा जिनज़ादा नहीं हूं, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तुम्हारे बाबा को भी मैंने आज़ाद करवाया और यहाँ तक पहुंचाया। आज मैं जा रहा हूं, लेकिन जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे आवाज़ दे लेना और मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। ये कहता हुआ वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं दुल्हन बनी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरी निगाहों में साकिब का चेहरा था। मैंने अब अपनी सोच का महवर अपने शौहर को बनाना था। आज 3 साल बीत गए हैं और मैं आज भी उसी को सोचती हूँ, उसी के लिए दुआएं करती हूँ, जो हर वक्त मेरी मदद को मौजूद होता है, जो मेरा सारे काम कर दिया करता था। अब भी वो मुझसे मिलने आता रहता है। वो कैप्टन से मेजर बन चुका है। मैं हर वक्त उसकी तरक्की की दुआएं करती रहती हूँ। काश वो मेरा हो सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।